रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अच्छा जी, सूरत अल-बक़रा अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली थी और थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि उसका ना हम एक खुलासा कर लें कि उसमें हमने क्या क्या टॉपिक्स देखे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आज अपनी दूसरी सूरत आले इमरान जो है वो अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट करते हैं। तो सूरत अल-बक़रा जो है आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिनामुल कुरान कहा है। मैंने आपको शुरू में बताया था यानी कि हर चीज़ की एक कुरान होती है और कुरान की कुरान जो है वो सूरत अल-बक़रा है, ठीक है, यानी ऊंचा हिस्सा। और अगर आप देखें गौर करें तो इसमें तमाम जो मज़ामीन है ना जो वैसे जिनकी मुख्तलिफ मकामात पर वजाहत की गई है कुरान पाक में उन सब को थोड़ा थोड़ा इसमें टच किया गया, यानी उन सारे मज़ामीन का खुलासा जो है वो आपको इस सूरत अल-बक़रा में मिल जाता है। यानी अगर आप देखें अकायद के ऊपर भी बात है इस सूरत में, ईमानियात के हवाले से बात है, ईमानियात की तफसीलात बयान की गई हैं, फिर इबादात का जिक्र है, नमाज का, ज़कात का, रोज़े का, हज का, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई, ठीक है। फिर मामलात के हवाले से भी बात है, यानी हुकूकुल इबाद की वजाहत की गई है, लोगों से कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, बिलखुसूस वालिदैन की हुकूक के हवाले से। इसके अलावा मतलब रिश्तेदार, मुसाफिर, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने बता दिया कि हर रिश्ते के क्या हुकूक हैं और किस तरीके से उनकी अदायगी करनी है, ठीक है। फिर नेकी का एक सही और जामे तस्वुर दिया गया कि नेकी क्या है, आयत बिर में आपने पढ़ा। फिर ये कि कमाई जो है इंसान की वो हलाल होनी चाहिए, तो हलाल और तैयब कमाओ और खाओ, इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है। फिर शराब और जुआ, इस तरह के अमाल, इनसे बचने की तलकीन की गई है। फिर इंसानी जान की जो हुर्मत है वो भी बताई गई है ताकि जो जिंदगियां हैं उनकी हिफाजत हो सके। और फिर हम देखते हैं कि कत्ल के मामले में जो कसास का हुक्म है, किसास का जो कानून है जो कि हमारे दीन में है, उसकी भी तफसीलात इसमें मिलती हैं। फिर ये कि अगर कुछ शख्स मर जाए तो वसीयत के हवाले से भी टॉपिक इसमें आपको मिल जाएगा। फिर तकवा का साथ साथ हम देखते हैं थ्रू आउट बहुत जिक्र है, क्योंकि जहाँ पे अहकामात आते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर ये बताना ज़रूरी है कि अल्लाह का तकवा होना चाहिए। तकवा होता है तो ही इंसान अहकामात पर अमल कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ का बहुत ज़्यादा जिक्र है इसमें, और जो आइली ज़िंदगी है यानी ख़ानदानी घरेलू ज़िंदगी, उसमें कैसे सबके हकूक़ की हिफाजत हो सकती है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इससे मुतल्लिक कई अहकामात हैं। निकाह है, तलाक, इद्दत, रज़ात, इससे मुतल्लिक भी टॉपिक्स आपको इस सूरत में मिलते हैं। फिर यतीमों से मुतल्लिक अहकामात, उनके साथ कैसा सलूक और उनके हकूक़ का बयान, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि जो एंड पे यानी रिबा की हुर्मत और सदकात और खैरात, उनकी अहमियत बयान की गई। फिर कर्ज का लेन देन किस तरह से हो, अगर उसमें रहन वगैरह रखना है, ये भी सारी तफसीलात हैं, ठीक है। बनी इसराइल का जिक्र, यहूद का बहुत जिक्र इसमें आपने देखा, और साथ साथ मुस्लिम उम्मा को उसकी जिम्मेदारियां भी बताई गई हैं, ठीक है। और सारे तरह की जिम्मेदारियां अहकामात दे के फिर एंड पे जो है वो बहुत खूबसूरत दुआएं अल्लाह ताला ने सिखा दी, क्योंकि दुआ ही असल इबादत होती है। इंसान यानी दुआ सिखाने का मतलब ये भी है कि इंसान कितना भी कर ले, कितने भी फराइज की अदायगी की कोशिश कर ले, फिर भी वो हक अदा नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है, तो क्योंकि ज़ाहिर इंसान है ना, तो उस कमी को पूरा करने का तरीका ये है कि फिर इंसान दुआएं मांगे। ज़ाहिर इंसान है, फिसल सकता है, बहक सकता है, तो इसलिए फिर अल्लाह ताला ने खूबसूरत दुआ सिखा दी एंड पे, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, ठीक है। और वैसे भी कि जब इंसान से कुछ गलत हो जाए और उसका कुछ गलत का वबाल उसके ऊपर ना आए,
اس کے لیے بھی اور ویسے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ ہم جس کو اٹھا نہ سکیں. تو بہت خوبصورت اینڈ پہ الفاظ ہیں جو سورۃ البقرہ جہاں پہ اینڈ ہوتی ہے. تو یہ مطلب دعا جو ہے اسی لیے ڈیلی اپنی روٹین میں رکھنی چاہیے, بلکہ جن کے نہیں ہیں وہ ضرور رکھیں اس کو. ظاہر ہم انسان ہیں تو ہمیں یہ احساس رہے کہ اللہ میں بہک جاؤں, میں پھسل جاؤں, میرے سے گناہ ہو جائیں, میں ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤں, میں غلط طرف چلا جاؤں, تو مجھے تھام لینا, مجھے پکڑ لینا اور مجھے یعنی واپس لے آنا اور معاف کر دینا. ٹھیک ہے. اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے, اپنی مغفرت کے دروازے بند نہیں کیے ہیں, وہ کھلے رکھے ہیں. تو انسان جو ہے بس انسان کی اپنی کوتاہی ہے اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب نہیں کرتا یا اس کی رحمت طلب نہیں کرتا. تو بہت خوبصورت دعا ہے ان پہ سورۃ البقرہ کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, سورۃ البقرہ ہو گئی. اب سورۃ آل عمران ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو جوڑا صورتیں کہا گیا, ٹوین سورہز آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو فضیلت ہے, جوڑا صورتیں جو ہے نا, یعنی قرآن پاک میں کچھ صورتوں کے جوڑے ہیں. جوڑے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر سملر مضامین جو ہے یا ملتے جلتے مضامین ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. جیسے سورۃ رحمان کے ساتھ سورۃ الواقعہ جو ہے اس کی جوڑا صورت بتائی جاتی ہے, کیونکہ آلموسٹ سملر ٹاپکس ہیں دونوں میں. سورۃ فلق اور سورۃ الناس جو ہے معوذتین, یہ بھی جوڑا صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے سورۃ البقرہ کا جوڑا صورت جو ہے وہ سورۃ آل عمران ہے. اور اس میں کیا کیا مماثلت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان دو صورتوں کے بارے میں بہت اہم, وہ آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو الزہرا وین کہا ہے. زہرا وین, جیسا فاطمۃ الزہرا لکھتے ہیں نا, زہرا کا مطلب ہوتا ہے نور یا چمکنے والا, منور. تو الزہرا وین یعنی دو جگمگانے والی یا دو نور آپ کے. کیونکہ ان دونوں میں ایسے ٹاپکس ہیں کہ انسان کی اگر اس کے اوپر عمل کر لے تو واقعی اس کی زندگی میں نور آ سکتا ہے, اس طرح کی ہدایت اس کو مل سکتی ہے کہ ہدایت کا نور وہ پا لیتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی سراپا ہدایت ہے, لیکن یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں چونکہ احکامات اس طرح کے ہیں اور اس طرح سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الزہرا وین کہا. اور شمس و قمر بھی کہا گیا ہے ان کو. اچھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کی, سمجھنے کی بہت زیادہ تلقین فرماتے تھے, اور کہتے تھے کہ الزہرا وین پڑھا کرو, کیونکہ روز قیامت یہ دونوں صورتیں اس طرح سے آئیں گی گویا دو بادلوں کے سائے ہیں, یا دو سائبان ہیں, یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں. ٹھیک ہے. کَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ سَوَاءٍ. کیونکہ پرندوں کے جھنڈ بھی جو ہوتے ہیں اگر بڑے بڑے ہوں تو وہ بھی کافی ایسے جیسا یعنی ڈھانپ لینے یا سایہ کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ اس طرح سے آئیں گی قیامت کے روز, اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کریں گی یا پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ آ کے اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دلیل بنیں گی. یہ آپ کہہ لیں, مطلب اس کا یہ بنتا ہے. لیکن ظاہر اس میں یہی ہے کہ جو ان سے واقعی جو ان کو پڑھا کرتے تھے, جو ان پہ سمجھ رکھتے تھے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور پھر ان پہ عمل پیرا ہوتے تھے, تو یہ دو صورتیں جو ہیں اس لحاظ سے ان کی امپورٹنس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا,
پھر یہ جو چونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوین صورتیں یا جوڑا صورتیں ان کو کہا گیا ہے کیونکہ ان میں آپس میں سملر چیزیں ہیں، مماثلت ہے. کیا کیا مماثلت ہے ان میں؟ ایک تو آپ دیکھیں کہ دونوں ہی جو ہے وہ ان کا آغاز جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر الف لام میم کے فوراً بعد جو ہے وہ قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے، قرآن کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسا سورۃ البقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے بعد نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. تو دونوں میں شروع میں جو ہے وہ قرآن پاک کی عظمت کا ذکر آتا ہے. ٹھیک. پھر یہ کہ ایک اور مماثلت ان میں یہ بھی ہے کہ دونوں کا اختتام جو ہے دونوں صورتوں کا بہت خوبصورت دعا کے اوپر ہے، جس طرح سورۃ البقرہ کے بھی اینڈ کی دعائیں آپ نے پڑھ لی اور سورۃ آل عمران کے بھی اینڈ پہ دعائیں ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کے اینڈ میں مغضوبی علیہم ولدالین کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جن کے بارے میں یہود جو ہے وہ، اور الضالین یعنی نصارہ، ٹھیک ہے. ایک عمومی جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے. اور غیر مغضوبی علیہم جو ہے ان کا ذکر ہم نے یعنی یہود کے بارے میں بہت تفصیل سے ذکر ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ان کے اوپر کتنے زیادہ انعامات کیے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو امامت کے عہدے پہ فائز کیا گیا، انبیاء پہ در پہ بھیجے گئے، لیکن انہوں نے کس طریقے سے عہد شکنیاں کی، کس طریقے سے نافرمانیاں کی، کیسے ہٹ دھرمیاں دکھائیں، انبیاء کو قتل کیا، اور کیا کیا ان کی جو گناہ تھے، برائیاں تھیں، جن کی وجہ سے پھر وہ امامت ان سے لے لی گئی اور پھر بنی اسماعیل کو دے دی گئی. تو یہ سارا تفصیل سے آپ کو ذکر اس میں ملتا ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے نصارہ کا، اس کے بارے میں جو ذکر ہے اور ان کے جو غلط عقائد کا بیان ہے وہ آپ کو اس میں اب سورۃ آل عمران میں ملے گا. ٹھیک ہے. جب بنیادی طور پر نا یعنی 3 گروپس ہی ہیں جو کہ قرآن کے مخاطبین میں سے رہے ہیں، جو کہ جن سے مسلمانوں کو زیادہ مخالفت کا سامنا تھا، ایک یہود، نصارہ اور مشرکین. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے یہ 2 فرقے، یہود و نصارہ اور ایک مشرکین، یہی تھے نا جو مسلمانوں کے بڑے دشمن تھے. تو بنی اسرائیل کا ایک فرقہ یہود اور اس کے ساتھ ساتھ مشرکین، ان کے ساتھ خطاب آپ کو سورۃ البقرہ میں ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی خطاب کر کے ان کو بھی ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے. اور جو دوسرا فرقہ ہے نصارہ، اس کے بارے میں آپ کو ذکر سورۃ آل عمران میں ملے گا. although اس میں آپ کو یہود کے بارے میں بھی آیات آتی ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کافی مین ان کے حوالے سے، ان کے عقائد کے حوالے سے ذکر اس کی ابتدائی آیات میں ابھی آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ظاہر مسلمانوں کو بھی تلقین ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اچھا، سورۃ البقرہ میں جو ہے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بغیر ماں باپ کے جن کی پیدائش ہوئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سورۃ آل عمران میں ملتا ہے. اور حضرت عیسیٰ بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بن باپ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی اللہ کے کلمہ کن سے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں تفصیلات اور ان کے حوالے سے پھر جو نصارہ کے غلط عقائد ہے وہ اب ہم اس میں سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے. اچھا، تو یہ جو ہے کچھ سملر پوائنٹس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں ہیں. اور اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے سورۃ آل عمران کی آیات پڑھتے ہوئے کہ اس کی جو ابتدائی تقریباً 80 کے قریب جو آیات ہے نا، وہ عیسائیوں کے ایک وفد نجران کے بارے میں. نجران جو ہے نا، یہ ایک علاقہ ہے جو کہ عرب کے جنوب مغرب اور یمن کے شمال میں تھا.
اور وہاں سے یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفد یعنی وہ جو ڈیلیگیشن سا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مذہبی بحث و مباحثے کے لیے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ جو ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نجران سے، یعنی ان کا یہ تھا نصارہ کا، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ آیات آپ کو اس میں ملیں گی، اور ان کے بارے میں یہ کہ یہ تقریباً 60 کے قریب لوگ تھے جو آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ویسے تو مطلب ظاہر ایسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عموماً ہی گروہ آتے رہتے تھے ملنے کے لیے، لیکن یہ جو وفد آیا تھا یہ بہت زیادہ شان و شوکت والے لوگ تھے، اور یعنی بڑی امپریسو ان کی پرسنالٹیز، اور جو ان کا طریقہ کار تھا، یعنی جو ان میں ان کے گروپ میں جو مینجمنٹ تھی وہ بہت زبردست تھی. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا وفد نہیں پہلے کبھی آیا. ایک تو ان کا جو ظاہری حلیہ تھا کہ انہوں نے یمنی منقش کپڑے کے چوغے پہنے ہوئے تھے. یمنی منقش کپڑے یعنی زمانے میں وہ کافی اچھے اور کاسٹلی آپ کہہ لیں. اور پھر ایک جیسی چادریں اوڑے ہوئے آئے تھے، یعنی جیسا ایک یونیفارم ٹائپ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان کی مینجمنٹ آپ دیکھیں کہ 60 جو افراد تھے ان کے اوپر 14 افراد جو ہے وہ ان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور پھر ان 14 افراد کے اوپر بھی 3 افراد تھے، اور ان 3 کے اوپر بھی ایک فرد جو ہے وہ نگران تھا. یعنی جیسا وہ ہائرارکی نہیں ہوتی اس طرح سے ایک پیرامڈ ٹائپ جیسا آج بھی ہوتا ہے نا کسی آرگنائزیشن میں، ٹاپ پہ پہلے ایک سی ای او ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے نیچے مطلب ایم ڈیز، اور اس کے نیچے مزید وہ ایک پیرامڈ سا بنا ہوتا ہے جس کے مطابق ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس طرح سے ان کی مینجمنٹ تھی، ٹھیک ہے. خیر یہ تو ان کا ایک وہ ظاہری حلیہ اور جس طریقے سے آئے تھے، یعنی بڑے آرگنائز لوگ اور بڑے منظم وے میں آئے، اور پھر انہوں نے آ کے جو ہے کچھ مذہبی بحث مباحثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظاہرہ شرک سے روک کر ان کو اسلام کی دعوت دی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تم سے پہلے ہی اسلام لے آئے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم میں تم میں یہ فرق ہے کہ یعنی تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، جبکہ ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہ اس طرح کا ہے. پھر آپ نے کچھ چیزیں بتائیں، اور یہی چیز تفصیلات ہمیں اس کی انیشل آیات میں بھی ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، وہ سب کا رازق ہے، اس کو نہ موت آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار ایسا تھا؟ تو وہ بولے کہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، تو کیا ایسا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ تو نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یعنی ہر چیز کو وہ مان بھی رہے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو ماں کے پیٹ میں جس طرح عام بچہ جو ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے اسی طرح ہوئی تھی، اور پھر جس طرح ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ان کی بھی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کو بھی غذا کھلائی گئی تھی جس طرح عام انسان کھاتے ہیں. تو انہوں نے اس پہ بھی اقرار کیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ پھر وہ اللہ کا بیٹا کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ اس کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے. مطلب اس طرح کی پھر ڈسکشن ان سے ہوتی رہی. تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے نا جب آیات پڑھنی ہے نا اسپیشلی یہ شروع کی، تو اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہے کہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ کس طریقے سے بتا کے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے اور ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ جو وقت نجران کا ہے نا، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اچھا، تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو تھوڑی سی اس کی ویسے کوئی بیسک انفارمیشن ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو سورت کا نام جو ہے آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد کو، اور عمران کیوں ہے؟ عمران جو ہے یہ جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام
تاریخ میں 2 عمران زیادہ مشہور ہیں. ایک تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اور دوسرے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران ہی آتا ہے. اور چونکہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بارے میں کافی ذکر ملتا ہے، تو اس لیے امت کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ آل عمران جو ہے، اس سے مراد، عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے جو باپ تھے ان کے نام سے یہ نسبت ہے. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ مصحف میں تیسرے نمبر پہ ہے، ویسے اس کا 89 نمبر بن رہا ہے، 89. اور اس میں مدنی صورت ہے یہ بھی، اور سورۃ البقرہ، سورۃ الانفال کے بعد یہ نازل ہوئی. 20 رکوع ہیں اس میں اور 200 آیات ہیں. سورۃ البقرہ جو تھی اس کی 286 آیات ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں 3542 الفاظ ہیں، 3542 الفاظ ہیں، اور 15336 اس کے حروف بتائے جاتے ہیں، یعنی 15336 حروف اس کے بتائے جاتے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تھوڑا بہت ان حروف کی تعداد میں آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا کہیں پہ کچھ ڈفرینٹ فگر بھی مل جائے. anyway, سورۃ البقرہ جو ہے اس کے الفاظ 6031 یعنی 6031، اور حروف جو ہیں وہ 20,000 بتائے جاتے ہیں. اس کے حروف تھوڑے سے کم ہے، 15,336، کیونکہ آیات بھی کم ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ حروف وغیرہ مطلب یہ کوئی ظاہر ایسے یاد کرنے کی چیز نہیں، یہ تو میں ویسے ہی ایڈیشنل انفو کے طور پہ آپ کو بتا دیتی ہوں. بس یہ ذہن میں رکھیں تھوڑی سی ایک یعنی موٹیویشن کے لیے، کہ چونکہ آپ سب کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک حرف پہ 1 نیکی، اور ہر نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر اس حدیث میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے جس پہ 10 نیکیاں، لام علیحدہ اور میم علیحدہ حرف ہے. تو یعنی الف لام میم پڑھ لینے پر ہی 30 نیکیوں کے اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا آپ سوچیں نا، الحمدللہ 20,000 حروف تو ہم اس کے پڑھ کے سمجھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے، اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ بھی، اور ابھی آگے یہ 15,336 حروف انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ بھی پڑھنے جا رہے ہیں. ہر حرف پر 10 نیکیاں. ٹھیک ہے. ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، اور جب آپ حرف بحرف، لفظ پر لفظ سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پہ وقت لگائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر پائیں گے. اللہ سے اس کی امید بھی رکھیں اور دعا بھی کرتے رہیں. ساتھ ہی دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر حکم پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز رکھے، عاجزی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی تکبر نہ آ جائے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. میں ہمیشہ یہ بات ضرور ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اپنے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجز رکھنا. کبھی بھی پڑھ کے ہمارے اندر جو ہے نا کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی سوچ نہ آ جائے. اچھا، اس صورت کے کچھ نام جیسا الزہرا، الکنز، الاستغنا، طیبہ، جیسا طیبہ ہوتا ہے نا تو ایسے وہ بھی بتائے جاتے ہیں. ٹھیک، چلیں جی، اب ہم نے اس کو کافی اس کی ڈیٹیلز دیکھ لی ہیں. اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے. ان کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کمبائن علم کر کے نہیں پڑھ سکتے. الف علیحدہ پڑھا جائے گا، میم لام علیحدہ پڑھا جائے گا، اور میم علیحدہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے ان کا، کیا تفصیلات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. ان چیز کا، اس کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہو، لیکن بطور راز ہی بیان کیا، کیونکہ انہوں نے آگے اس کو بیان نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہمیں بس یہی پتہ ہے کہ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات یا ڈیٹیلز نہیں ملتی. اور کچھ لوگوں نے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتانے کی بھی کوشش کی اپنی اپنی طور پر، جو کسی کی یعنی کوشش تھی. لیکن
امت نے کسی کی بھی جو ڈیٹیل یا تفصیلات ہیں اس کو نہیں لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں سب کا یہی اجماع ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے ایسے حروف ہیں جن کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بتائی گئی ہے۔ کیوں نہیں بتائی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک امام راضی کی رائے بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ظاہر ہے ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر آگے سورۃ البقرہ میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں ہدایت چاہیے تھی تو یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ لیکن جو الف لام میم سورۃ البقرہ میں بھی ہے شروع میں ہی اور سورۃ آل عمران میں بھی، یہ بیسیکلی بتا کے جس کا کوئی بظاہر دیکھنے میں معنی نہیں سمجھ میں آتا اور نہ بتایا گیا، تو انسان کو جو ہے نا اصل میں اس کا اصل مقام بتا دیا گیا، یعنی اس کو اس کی حیثیت سمجھا دی گئی ہے کہ پہلے یہ جان لو کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے، تمہیں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو علیم ہے۔ تمہارا علم اگر کوئی ہے تو بہت ہی محدود ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انسان میں شروع میں ہی عاجزی آ جائے، تو یعنی یہ جو حروف مقطعات ہیں انسان کو عاجز کر دینے کے لیے، کیونکہ عاجزی بہت ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے اور صحیح طریقے سے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے، کیونکہ تکبر کے رویے کے ساتھ انسان قرآن سے ہدایت کبھی نہیں پا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اس رویے کے ساتھ قرآن کی طرف آئے گا نا کہ پڑھ بھی لیا اور یہ سمجھا کہ نہیں میں جو طریقے اپنائے ہوئے ہوں یا میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یا میں جو اتنے عرصے سے کر رہا ہوں مجھے یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط کر رہے تھے اور تم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمارے آباء و اجداد ہمارے خاندان کے طریقے ہمیشہ سے یہی رہے، یہ ایک سوچ جو لے کے آئے گا وہ قرآن سے کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو عاجزی سکھانے کے لیے یا انسان کو مغلوب کرنے کے لیے، انسان کی عقل کو عاجز و مغلوب کرنے کے لیے یہ شروع میں یہ الفاظ جو ہیں یہ اس طرح سے بتائے گئے، الف لام میم، انسان کو پہلے کہہ دیا گیا کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اس کو کچھ نہیں پتا، اور اگر وہ جاننے کی بھی کوشش کرے تو صرف اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بتانا چاہیں گے یا اللہ تعالیٰ علم دیں گے، اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ کچھ نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے۔ اب نہیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الف لام میم، آگے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، تو ہر کوئی اپنی اپنی بھلے کوشش کرتا رہے، لیکن اصل وثوق سے بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہی ہے کہ بس ان کو ادھر تک ہی ہمیں اپنے آپ کو رکھنا ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں۔ اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہ، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، یا حیات والا، القیوم قائم رکھنے والا ہے، قام یقوم کاف واو میم سے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام اللہ کے حوالے سے بات ہے، اور اللہ جو نام ہے اس کے لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ال پلس الہ سے مل کے بنے، الہ یعنی خاص الہ، ٹھیک ہے۔ ال جو ہے نا جب کسی لفظ پہ لگتا ہے نا عربی میں تو اس کو خاص کرنے کے لیے لگتا ہے، اسپیشل بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو الہ مطلب یہ علماء کی کچھ کی رائے ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ویسے اللہ کا جو نام ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ذاتی نام ہے، باقی نام تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے نا، ان کا کوئی نہ کوئی مطلب بنتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے جس کا
کچھ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ ال اور الہ سے ال پلس الہ یعنی خاص الہ، اس طرح سے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور الہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے معبود کے معنوں میں آتا ہے. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس سے حاجتیں مانگی جائیں، جس سے دعائیں مانگی جائیں. اور الہ کا ورڈ جو ہے نا، یہ دونوں طرح کے معبود کے لیے آتا ہے، یعنی معبود باطلہ کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اصل الہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس کے بارے میں، جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آگے دو بہت اہم صفات الحی القیوم جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ حقیقی الہ وہی ہو سکتا ہے جو الحی القیوم ہے. اچھا، الہ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب متحیر کر دینا بھی ہے، یعنی حیران کر دینے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس پہ جتنا غور کرتے جاؤ اتنا متحیر ہوتے جاؤ گے، جتنا اس کی صفات پہ غور کرتے جاؤ اتنا زیادہ انسان حیران ہوتا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ جب آپ غور کرتے جائیں تو یہ الہ کا یہ بھی مطلب لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ لا الہ، سب سے پہلے تو نہیں کوئی معبود کہہ کے بات کی گئی، یعنی اس کو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پڑھتے ہوئے آپ ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ نصارہ کے جو غلط عقائد ہیں ان کی نفی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے کہ وہ خدا، عیسیٰ اور روح القدس اس طرح سے ان کے کانسیپٹ ہیں کہ ان سب سے مل کر خدا بنتا ہے، یا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اصل میں خدا ہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو انسان کی شکل میں زمین پر آ گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. ان میں آپس میں بھی جو ہے نا عقائد کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں بھی فرقے ہیں، تو اس حوالے سے، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو ان کے عقیدہ تثلیث ہے، اس کی نفی سے ہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کون ہے؟ لا الہ، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا. الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے. وہ کیسی ذات ہے؟ جو الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہنے والی ہے، زندگی دینے والی ہے، اور قائم ہے، قائم رکھنے والی ہے. یہ الحی القیوم جو ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے دوبارہ آ رہی ہے آیت، تو ہم دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہاں یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے الحی کا، خود بھی زندہ اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا، ٹھیک ہے. حیات والا، زندگی دینے والا، دوسروں کو حیات دینے والا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس کی حیات کے بارے میں ہم کچھ اس طرح سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کب حیات شروع ہوئی اور کس طرح کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حیات کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے اور اسی طرح سے کوئی انتہا بھی نہیں ہے، کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اسے فنا نہیں ہے نا. دنیا کی ہر چیز کو نے فنا ہو جانا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہ موت سے بالا تر ہے، یعنی وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ ازل سے موجود تھا جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلق میں آتی ہیں، یعنی مخلوقات، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو کہ اس حیّن کی صفت پر پورا اتر سکے، ٹھیک ہے نا. دنیا کی ہر چیز میں فنا ہو جانا، یہ جو صفت ہے نا، اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو ظاہر ہے پھر الہ تو وہی ہو سکتا ہے نا جس میں یہ صفت ہو. تو اگر اس کے علاوہ کوئی کسی اور کو بھی الہ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، اس کا وہ عقیدہ ہی باطل ہے، کیونکہ الہ ہونے کے لیے یہ صفات ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ سے ہے، اب ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اور اس کی زندگی ایسی ہے جس میں کمال ہی کمال ہے، یعنی کوئی کمی نہیں ہونے والی اس کی زندگی میں، نہ کبھی ہوئی ہے۔ باقی تو دنیا کی کوئی بھی آپ مخلوق لے لیں، سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، چاہے انسانوں کو لے لیں، چاہے چرند پرند یا کسی کو بھی، پودے درخت وغیرہ، کبھی صحیح ہیں کبھی خراب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی میں بس کمال ہی کمال ہے، اس کی زندگی ایسی ہے جس کا ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے صحیح طرح سے، اور پھر اس کی زندگی ایسی ہے جو کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہم سب تو اپنی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے نا، ہر مخلوق جو ہے، ہماری زندگی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم اس دنیا میں رہیں گے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو انسان کی وہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی زندگی کسی کو کی دی ہوئی نہیں، بس وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو فنا نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے یہ بھی صفات اللہ تعالیٰ کی پڑھی آیت الکرسی میں کہ اس کی زندگی کیسی ہے کہ لمحہ بھر کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ نیند اور اونگ یہ تو جیسا ہمیں پتہ ہے کہ نیند جو ہے وہ بھی موت کی ایک قسم ہے، تو موت تو مخلوق کے لیے لازم ہے نا، خالق کے لیے تو نہیں ہو سکتی، اور خالق ہو ہی وہ سکتا ہے جس کو موت نہ آئے، یہ تو صفت ہی مطلب ایک ایسی ذات کی ہے، اور کہ وہی ذات جو ہے وہ الہ ہو سکتی ہے، خواہ انسانوں میں سے کوئی کتنا طاقتور ہو، کتنا مالدار ہو، کیسے عہدے پر ہو، جو کچھ بھی ہو اس کے پاس، موت کے آگے بے بس ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ فرق آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے دنیا میں بھی ہر مخلوق کو زندگی دی ہے، اور پھر جب اگلا جہان، جب آخرت آئے گی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ تمام مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی پہلی زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور پھر اگلے جہان میں دوسری زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گی، یہ زندگی عمل کے لیے، اور دوسری جو وہاں کی زندگی ہے وہ اس زندگی کے عمل کا حساب لینے کے لیے ہوگی، اور ہر ایک کو دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے کہ وہ زندگی، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زندگی دیتی ہے تو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے۔ اب چاہے آپ ایک بیج لے لیں جو کہ مردہ ہوتا ہے اور اس سے جاندار پودا بن جاتا ہے، یا انڈے سے بچے کا نکلنا لے لیں، یا بارش سے مردہ زمین کا زندہ ہونا لے لیں، یا انسان جب سوتا ہے تو ایک طرح کی موت ہوتی ہے اور پھر وہ جاگ جاتا ہے، یا مردہ دلوں کو زندگی دینا، روحانی زندگی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور پھر جو نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کو روحانی موت بھی ان کی ہوتی ہے، تو جس حوالے سے بھی آپ اس کو دیکھیں، تو حیات والا، زندگی والا، خود بھی زندہ اور دوسروں کو بھی زندگی دینے والا، اور اس کی زندگی کی کیا کیفیت ہے اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس صفت کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ پھر القیوم، قاف واو اور میم، خود بھی قائم، ہمیشہ سے ہمیشہ قائم رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کے سہارے کے، کیونکہ اس کو تو کسی کی احتیاج ہے ہی نہیں، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنے قیام کے لیے بھی اس کو کسی کی حاجت نہیں، اور دوسروں کو، پوری کائنات کے قیام کے لیے بھی اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بقا کے لیے وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صفت بھی صرف اور صرف اسی ذات اقدس میں ہے، یعنی ظاہر ہے یہ صفت کسی اور میں نہیں ہو سکتی، تو پھر کوئی اور الہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے قیام و بقا کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے یا اسباب کی ضرورت پڑتی ہے،
انسان ہے، حیوان ہے، درخت پودے ہیں، سب کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، سب سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ سب کمزور ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ خود بھی قائم، قیوم اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا ہے، انسان کو بھی ہدایت کے راستے پہ وہی قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا وہ دین بھی دین القیم ہے، یعنی مضبوط قائم دین، ٹھیک ہے۔ اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں وہ بھی قیم ہے، وہ سب حق پر مبنی باتیں ہیں۔ تو سب کو ہدایت دینے والا، سب کو ہدایت پہ قائم رکھنے والا وہ بھی وہی ذات ہے، وہی سب کو سہارا دینے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا تخلیق کر کے ایسے چھوڑ نہیں دیا انسان کو، وہ ان کی زندگیوں کو قائم بھی رکھنے والا ہے، بھوک میں، حاجت میں، خطرات میں، کسی بھی طرح کے حالات میں، اور جب تک کہ انسان کی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کائنات میں بھی آپ دیکھ لیں کہ زمین و آسمان کو بھی تھامے ہوئے ہے، اس کے اذن کے مطابق سب اپنا اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے، اس کے اوپر سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب اپنے اپنے کلو فی فلکی یسبحون گردش بھی کر رہے ہیں، اپنا اپنا کام اللہ کے حکم سے کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے لوگ سورج ستاروں کو بھی پوجتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ یا اگر بتوں کو الہ مانتے ہیں یا انسانوں کو معبود مانتے ہیں تو پہلے یہ صفات پہ رکھ کے پرکھیں کہ جن کو وہ الہ مان رہے ہیں کیا وہ الہ ان صفات پر پورے اترتے ہیں۔ پتھر کے بت ہیں یا لکڑی کے تو وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان جو ہے اس کی آنکھیں کھلیں اور وہ غور و فکر کرے کہ جن کو وہ معبود بنا کے بیٹھا ہوا ہے ان میں تو وہ تو خود محتاج ہیں اللہ کے، ان میں تو ایسی صفات ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہی نہیں، آپ چرند پرند کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ آسمانوں پر اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن سورۃ الملک میں آتا ہے، کون ان کو تھامے ہوئے ہے، کون ان کی اس طرح پرواز کراتا ہے۔ پھر یہ تو سامنے نظر آنے والے پرندے یا جانور وغیرہ دیکھ لیں نا، جو سمندر کی گہرائیوں میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے بھی ہیں نا، ان تک کو بھی جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے، جہاں پہ روشنی بھی نہیں ہے، وہاں تک ان کے قیام کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ان کو بھی رزق پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انسانوں کے لیے جو آپ دیکھیں سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہیں ان کو بھی کیسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تاکہ انسانی زندگی کے لیے اس کے قیام کا باعث بنے اور اس کے لیے فائدہ مند بنے۔ کون ان کو چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں مردہ زمین کو زندہ کر کے اس کو بقا دینا، پہاڑوں سے چشمے نکالنا، زمین سے پانی کے ذخیرے نکل آتے ہیں۔ تو یہ کس کی صفات ہے؟ یہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی کہ دوسروں کے قیام کا اس طرح کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ صفات اگر انسان سمجھ لینا اچھی طرح سے تو پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ صفات تو اور کسی میں ہے ہی نہیں، چاہے کوئی انسان ہے یا کوئی سورج ستارے ہیں یا کوئی بھی جو بت لوگوں نے بنائے ہیں، کسی میں بھی ایسی جو ہے وہ صفت نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ظاہر الہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے نا، جو ان صفات کا حامل ہے، اور کوئی کیسے پھر الہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا نا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اور وہ یہ بتاتے بھی تھے لوگوں کو کہ یہ میں اللہ کے اذن سے کرتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں یہ غلط عقیدہ بعد میں اپنا لیا کہ وہ خدا کا بیٹا تھے یا وہ خدا ہی تھا جو انسانی روپ میں نیچے آیا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اس لیے جو کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ساتھ ساتھ آپ وہ ذہن میں رکھیں کہ کیوں یہ صفات جو ہیں دوبارہ بتائی جا رہی ہیں یا کیوں یہ آیات آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے الہ ہے جو کہ الحی القیوم ہے، اور اصل الہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو الحی القیوم ہو، جو پوری کائنات کا نظام بھی سنبھالنے والا ہو، سب کو زندگی دینے والا بھی ہو،
कायनात पे पूरी कुदरत भी रखता हो, तसर्रुफ भी रखता हो, अगर ये सिफात नहीं है तो फिर वो इलाह नहीं हो सकता, फिर वो बातिल माबूद है। ठीक है। अच्छा, ये जो हय्युल कय्यूम की सिफात है, इनके बारे में यानी अल्लाह ताला के ये जो नाम है, इनके बारे में एक गालिब राय यही है उलमा की कि ये इसमें आज़म है। इस पूरी आयत के बारे में भी आता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम के बारे में। बाज़ का ये कहना है कि अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम पूरा है। बाज़ अल हय्युल कय्यूम को कहते हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये पता चलता है कि इसमें आज़म जो है वो इन 3 सूरतों में है, सूरत अल बकरा, सूरत आल इमरान और सूरत तौहा, और इन तीनों में जो है यही नाम कॉमन है अल हय्युल कय्यूम का जो है। ठीक है। और वल्लाहु ताला आलम, क्योंकि कुछ और भी हदीस हैं जिनमें कुछ और अल्फाज भी मिलते हैं। जाहिर है ये ऐसा इस्म है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने किसी को बताया नहीं है, शायद अपने नबी को बताया हो, लेकिन हमें इंसानों को ये बिल्कुल क्लियर कट करके वाजे करके नहीं बताया गया, चाहे ताकि इंसान जो है वो अपनी कोशिश करता रहे। जैसे कि लैलतुल कदर के बारे में एग्जैक्टली स्पेसिफाई नहीं किया गया, बस कुछ हिंट्स दिए गए हैं कि आखिरी अशरे में है, ताक में है, ताक रातों में, उसमें तलाश करो ताकि इंसान अपनी कोशिश करता रहे। बहरहाल ये जो नाम है अल्लाह ताला के अल हय्युल कय्यूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि जब आप कभी गमज़दा होते या परेशान होते थे तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, आई एम श्योर ये सबको पता है कि इस तरीके से आप दुआ मांगते थे। और ये आई एम श्योर सबके प्रैक्टिस में होगी भी ये। ग़ज़वा बदर के हवाले से भी आता है कि जब उसमें भी मुश्किल वक्त था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाके या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ से अल्फाज कहते थे, बार बार दुआ मांगते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला के ऐसे नाम हैं कि वैसे तो अल्लाह ताला के सारे ही नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो 2 नाम है इनके बारे में ये है कि मुश्किल में अल्लाह के नामों से दुआ मांगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़मून भी है। ठीक है, पूरा पढ़ लें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम कह के पढ़ लें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला की ज़ात कबूल करने वाली है। अच्छा, तो ये कह के जो है अल्लाह ताला का बेहतरीन तारुफ करा दिया गया, उसका इलाह होना बता दिया गया, और साथ ये भी बता दिया गया कि उसके अलावा कोई इलाह है ही नहीं। इसके अलावा जो भी किसी को इलाह मानता है तो उसका अकीदा ही बातिल है, ये समझाया गया। ठीक है, उसके बाद अगली आयत देखें, आयत नंबर 3 जो है, नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील। जिसने आप पर हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया है जो अपने से पहले की तस्दीक करने वाली है, इसने इसी से पहले तौरात और इंजील को उतारा था। ये आयत आगे भी कंटिन्यू ही हो रही है, पर पहले अभी इतनी कर लेते हैं। नज़ला उसने नाजिल किया, ये नज़ला भी होता है और अनज़ला भी आता है। जैसे आगे आप देखें बैन यदैहि के आगे अनज़ला भी आ रहा है जिसमें तशदीद नहीं है, यहाँ पे नज़ला आ रहा है, नज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, बाब तफ़ील में ये चला जाता है ना। तो नज़ला जो है ना, जब तशदीद के साथ आता है तो इसमें तदरीज का मफ़हूम आता है, यानी तदरीज होता है दर्जा बदर्जा, यानी थोड़ा सा नाजिल हुआ, फिर थोड़ा सा नाजिल हुआ, फिर थोड़ा सा नाजिल हुआ। ठीक है, इसके लिए नज़ला का वर्ड आता है, जबकि अनज़ला जो है वो यक बारगी नाजिल होने के लिए आता है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लिखी भी तख्तियों की सूरत में तौरात जो है वो मिली थी। ठीक है, तो कुरान पाक आपको पता है कि एकदम से नाजिल नहीं हुआ था, ये थोड़ा थोड़ा करके वक्त और हालात के तहत नाजिल होता रहा था। ठीक है, तो जब ये दोनों अल्फाज इकट्ठे आए हैं तो इसलिए उनको इस तरीके से अलहदा से समझना जरूरी है। कुरान पाक जो है वो यक बारगी जो उतारा गया था वो अल्लाह ताला के जो लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पे लाकर जो फरिश्तों के हवाले किया गया था वो था, और उसके बाद वहां से फिर थोड़ा थोड़ा वक्तन फवक्तन जरूरत के तहत आहिस्ता आहिस्ता करके इंसानी इस्तात और जो हाजात थी उसके तहत ये नाजिल होता रहा था। ठीक है,
अलैका अला ऊपर और का आपके, अलकिताबा किताब को, अलकिताब देखिए इससे पता चल जाता है कि खास, मैंने आपको कहा था ना जब अल लग जाता है अरबी में तो वो खास करने के मायनों में होता है, ठीक है। एक होता है बुक और एक होता है द बुक, तो स्पेशल करने के लिए, खास करने के लिए। बिल हक़ी साथ हक के, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाली, स्वाद दाल और काफ, लिमा वास्ते उसके जो, बैना यदैही, बैन यदैन था बेसिकली दो हाथ, और बैन दरमियान के लिए आता है, यानी जो उनके दोनों हाथों के दरमियान है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो चीज आप ऐसे दोनों हाथों के दरमियान पकड़ते हैं वो आपके चेहरे, आपके मुंह के सामने होती है, ठीक है। तो यानी जो उनके सामने है यानी ऑलरेडी है, उससे पहले है, ये भी जो उनके सामने है यानी ऑलरेडी है, उससे पहले है, ये भी हो सकता है तर्जुमे में लिखा कि जो उससे पहले है। व अंजला और उसने नाजिल की, अत्तौराता तौरात, वल इंजील और इंजील, ठीक है, ये किताबों के नाम है। तो यहाँ पे पहले बात अल्लाह ताला ने क्या की है, नज़ला अलैकल किताबा बिल हक़ की, कि आपके ऊपर अल्लाह ताला ने जो किताब नाजिल की है वो हक के साथ नाजिल की है। यानी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का अल हय्युल कय्यूम होना बताया गया, और उस अल हय्युल कय्यूम ने जो किताब नाजिल किया, जाहिर है वो भी कोई आम किताब नहीं है, वो कोई आम कलाम नहीं है, वो किताब भी बहुत अजमत वाली है और बहुत ज्यादा अहम किताब है। पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात और उसके सिफात के हवाले से वो सही तारुफ कराया गया। ये जो नज़ल आना, इसका मतलब है उसने नाजिल किया। इसमें अगरचे आपको हा या हु इस तरह से नजर नहीं आ रहा, इसके अंदर ज़मीर मख्फी है, ज़मीर छुपी हुई है, लेकिन ये है कि उसने नाजिल की, यानी किसने नाजिल की, उस रब ने जो असल इलाह है, जिसके अलावा कोई इलाह नहीं है, जो अल हय्युल कय्यूम है, ताकि इंसान को एहसास हो कि वो किताब, वो कलाम भी कितना अजमत वाला है, ठीक है, कि उसको ऐसे डिनाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। और उसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नाजिल की है और हक के साथ नाजिल की है, ठीक है ना। हक के साथ नाजिल की है, इसका क्या मतलब है कि जो बात वो लेकर आई है वो हक है, जाहिर है हक बात है, सच बात है, उस सरासर हक पर मबनी अहकामात हैं, कोई उसमें कोई गलत बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता किताब है। और दूसरा इसका मफहूम ये भी है कि वो फैसला कुन बात है, यानी जिस तरह है ना वो कौलन इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल वाली बात है, यानी कौले फैसला कुन बात लेकर ये किताब नाजिल हुई है, ठीक है। ऐसी यानी इसको झुटलाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, मतलब इसके अलावा अब कोई फैसला नहीं होगा, अब सारे फैसले इसी के मुताबिक होंगे, और जो फैसला इस कुरान के मुताबिक हो गया है वो ही मानना है, वो ही अब हक है, वो ही अब सच है, ठीक है। तो फैसला कुन बात है ये वाली किताब जो है। कोई चीज हक तब होती है जब वो बिल्कुल वैसी ही पाई जाए जैसी कि वो होनी चाहिए या जैसी कि वो है। तो कुरान हकीम भी जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसे ही था, और जिस तरह के उसको फैसला कुन होना चाहिए था, क्योंकि अब ये फाइनल वर्डिक्ट है ना, इसके बाद अब मजीद तो कोई किताब आनी नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने इसको हक साबित करने वाली किताब भी बना दिया, हक को वाजे करने वाली, हक को कायम करने वाली किताब भी बना दी अल्लाह ताला ने। फिर इसी दीन को गालिब किया ना, इसी के अहकामात को गालिब किया। तो जिस तरतीब से जिस वक्त पे जो नाजिल होना चाहिए था वैसे ही ये किताब जो है नाजिल हुई। जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि कोई चीज तब हक होती है, तब सच होती है जबकि वो बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह से होनी चाहिए, जिस वक्त पर होनी चाहिए। तो उसी तरह से ये अल्लाह ताला की किताब है। अच्छा, तो साथ अल्लाह ताला ने किताब के बारे में एक तो ये बताया, नज़ल अलैकल किताबा बिल हक़ की, सूरत बनी इसराइल में भी आता है बिल हक़ की अंज़लनाहु बिल हक़ की नज़ल, ठीक है।
تو حق کے ساتھ ہی ہم نے اس کو نازل کیا اور ساتھ حق کے ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی وہاں پہ بھی بہت زیادہ تاکیدن یہ بات کی گئی ہے کہ یہ حق کو لے کر آنے والی ہے، حق بات لے کر آئی ہے اور فیصلہ کن بات ہے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ ایک یہ بھی اس کی صفت قرآن پاک کی بتا رہے ہیں، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی جو اس سے پہلے کتابیں تھیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کا انکار نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ کتابیں جو ہیں، اس قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی، یعنی یہ بھی ساتھ ان کو باور کرایا جا رہا ہے کہ جو کتابیں آلریڈی بین یدیہ اس سے پہلے ہیں یا تمہارے سامنے ہیں، یہ تو ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو بھی قرآن پاک میں ہدایت کے جو اصول متعین کیے گئے ہیں، جو جزا سزا کے معاملات یا قیامت کے بارے میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو صحیح عقیدہ بتایا گیا، یہ پہلی کتب میں بھی تھی، وحدانیت، رسالت، قیامت، ملائکہ کا کانسیپٹ، تو یہ تو ان سب باتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو یہ الوہیت کا ایک عقیدہ بنا لیا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اور یہ عقیدہ کہیں بھی پچھلی کتابوں میں بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے وہ وفد نجران اور ان کا جو بحث مباحثہ تھا اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ ابتدائی آیات اسی حوالے سے نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی عقائد پچھلی کتب میں بھی نہیں تھے اور قرآن میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی تورات اور انجیل کے ماننے والوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ اس کا مطلب بنتا ہے، اور دوسرا اس کا ایک مطلب جو ہے نا مصدقا لما بین یدیہ، وہ اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جو پیشین گوئیاں ان پچھلی کتابوں میں تھی، یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ جو پچھلی کتب تھیں ان میں آخری آنے والے نبی کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا، بلکہ جو انبیاء تھے وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ ان سے عہد لیتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو تم نے ان پر بھی ایمان لانا ہے اور ان کو بھی ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ تورات کی جو کتاب استثناء ہے اس کی 18ویں باب کی 18ویں آیت میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ایک نبی کو اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے۔ تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے، جیسا ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو میں سن رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا ایکچولی وہ بتا رہے تھے کہ کسی یہودی عالم سے ان کا کوئی اسی طرح مذہبی بحث وغیرہ چل رہی تھی، تو انہوں نے ان کو یہ مینشن کیا کہ یہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یعنی بھائیوں سے مراد تو بنی اسماعیل ہی ہو سکتی ہے نا، ان میں سے نہیں کہا، بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ صحیح کہ وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اس کی کس طریقے سے، بہرحال ابھی میں اس کو جس طرح کل چیک کر رہی تھی تو اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹس کافی ان کے ہیں، اور میں کسی یہودی اسی کی اسپیچ بھی سن رہی تھی، تو بہرحال ان کے اپنے اس کے بارے میں کافی انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ نہیں، اس سے مراد کوئی بھائی نہیں ہے اور اس سے مراد بنی اسرائیل ہی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے اسی پہ قائم رہتے ہیں، وہ نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو۔ تو ہمارا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں ہنٹس تھے، بتایا جاتا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، ان کو ماننا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت اچھی طرح سے پہچان گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بہت اچھی طرح سے، لیکن اس ضد کی وجہ سے کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلا گیا، ہماری نسل سے ہٹ کے دوسری نسل میں کیسے چلا گیا، اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کل بھی جس کی میں اسپیچ سن رہی تھی نا، یہ بس سینگ کہ وہ جو نبی تھا وہ تو عربوں کے لیے ان کی سرزمین پہ آیا تھا، ان کی زبان کا تھا، ہمارے لیے نہیں تھا۔ وہ اس طرح سے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کانسیپٹ ان کا کلیئر کیا کہ جو باتیں ان کتابوں میں تھی یہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو پیشین گوئیاں اس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشین گوئیاں تھیں ان کی بھی یہ تصدیق کرتی ہے۔
تو اس پہ تم اعتراض نہیں کر سکتے، اس کے حق ہونے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہمارے لیے سمجھ لینی ضروری ہے کہ قرآن کی جو تصدیق کی بات یہاں پہ کی گئی ہے تورات اور انجیل کی، وہ اس اصل تورات اور انجیل کے حوالے سے ہے جو کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی، اور جن میں جو ہے کسی قسم کی تحریف جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اب تو جو تورات اور انجیل کے جو ورژنز ملتے ہیں ان میں بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں، بہت کچھ لوگوں کی لکھی ہوئی اور باتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، اور اپنے اپنے نظریات جو ہے جو کہ پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اتنے ڈفرینٹ قسم کے ان کے ورژنز ملتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم قرآن کی تصدیق کی بات کرتے ہیں جس ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس میں، تو اس سے مراد وہ تورات اور انجیل ہیں جو کہ اپنی اصل حالت میں تھی اور جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھی، جن میں کوئی انسان کی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کی یا سبٹریکٹ نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی جو اور ہمیں یہ پتہ ہے چونکہ یہ اپنی اصل حالت میں تو موجود ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کی تو جو ان کے دین کی اب بنیادیں ہی کمزور ہیں، تو اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے بمطابق حدیث کہ اس حوالے سے آپ خاموشی اختیار کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ چونکہ ظاہر ہے کچھ باتیں صحیح بھی ہیں کچھ غلط بھی ہیں، تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم ان کی نہ تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، ہم یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں، ہاں ہم مانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں حرف بحرف یہ سب چیزیں ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ سارے حروف وہ تو نہیں ہے، یہ الفاظ وہ تو نہیں ہے، اب تو ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو کتاب ہدایت ہے وہ صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ ہاں جو تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اس وقت اپنے انبیاء پر، ان کے بارے میں ہم مسلمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے نازل کرتا تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے مبعوث کردہ انبیاء تھے جن کے اوپر نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا اس کے بارے میں رویہ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اگر کوئی جو باتیں اس میں خلاف قرآن ہے ان کو ہم نہیں لیں گے، یہ ایک ذرا obvious سی بات ہے۔ اچھا، اب اس میں تورات اور انجیل کے حوالے سے یعنی یہ بات ہوئی ہے، یعنی ان کتابوں کا ذکر ہے، تو تھوڑی سی ذرا ان کی بھی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ تورات جو ہے نا، یہ تورات کا لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے بیسیکلی تورات، اور اس کے معنی ہوتے ہیں شریعت یا قانون یا لا، ٹھیک ہے۔ اور انجیل جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ خوشخبری ہوتا ہے، گڈ نیوز، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آپ نے سنا ہوگا اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ تورات ہے، اور یہود جو ہے وہ صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہی لیتے ہیں، اس کے آگے کا وہ کچھ نہیں لیتے، تورات سے آگے نہ تو وہ کوئی اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو وہ مانتے ہیں، جبکہ نصارہ جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو بھی وہ لیتے ہیں، یعنی بائبل جو ہے نا ایکچولی وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ پلس نیو ٹیسٹمنٹ دونوں کو وہ لیتے ہیں، وہ دونوں چیزوں کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس میں انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی ان کے جو وعظ و خطابات کا مجموعہ جو کہ اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ بتاتے تھے، لیکن وہ ان کے بھی کئی سالوں کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے حواریوں نے لکھی تھی، اور کئی سالوں کے بعد، اور پھر جب اب اس کے مطلب قدیم نسخوں کو بھی جب کمپیئر کیا گیا ہے تو اس میں کافی اختلافی روایات اس میں بھی ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ پر میں آپ کو بتا یہ رہی تھی کہ تورات اور جو ہے انجیل مشترکہ طور پر بائبل وہ جس کو کہتے ہیں اس میں تورات بھی آتی ہے نصارہ کے لیے۔ تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات جو ہے اس کی 39 بکس ہیں، 39 ان میں نا ایسے جیسا لائک بکس ہیں اور پھر ان کی آگے سے ڈویژنز ہیں جن کو وہ چیپٹرز کہتے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 بکس ہیں اور 929 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بک آف جینیسس، بک آف ایکسوڈس اور بک آف لیویٹیکس اور نمبرز، پھر آگے جیسا بک آف جینیسس کے 50 چیپٹرز ہیں، بک آف ایکسوڈس کے 40 چیپٹرز ہیں، لیویٹیکس جو ہے اس کے
25 ہیں, 25 اس طرح سے ہیں. اور جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے اس کی 27 بکس ہیں اور پلس 260 چیپٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. سو بائبل جو ہے وہ ٹوٹل 39 پلس 27 یعنی 66 اس کی بکس بنتی ہیں. یہ میں صرف ایسی آپ کی ایسے نالج کے لیے بتا رہی ہوں, بے شک آپ جسٹ سن لیں, لکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ ان کی جو تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ اگر آپ ابھی بھی لائک گوگل کرنا شروع کریں نا تو اس میں بھی آپ کو ڈفرنس ملے گا. یعنی جس طرح اب ان کے فرقے ہیں نا, کیتھولکس بھی ہیں اور ان کے پھر اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق ملے گا کہ جو ان کی بائبل ہے اس میں اتنی بکس ہیں, ان کی نمبر آف چیپٹرز ڈفرنٹ ہے, نمبر آف بکس ڈفرنٹ ہیں, اور باقی جو ان کے فرقے ہیں اس لحاظ سے بھی آپ کو ڈفرنس ملے گا. تو یہ یعنی اسی طریقے سے پتہ چلتا تھا نا. آپ دیکھیں, آپ قرآن پاک کا نسخہ دنیا کے کسی حصے میں لے کے اٹھا کے دیکھ لیں, نہ کوئی ایک لفظ کم ہے نہ زیادہ ہے, نہ کوئی ایک سپارہ کم ہے نہ زیادہ ہے. جتنی صورتیں ہیں, جتنے الفاظ ہیں, بالکل ایز اٹ از آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ویسے ہی ملیں گے. تو یہ بہت بڑا یعنی ثبوت ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا, کیونکہ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی. تو ان کتابوں کو بس اب ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کتابیں, لیکن اب جو ہے ہمیں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں, لوگوں نے اپنی باتیں مان لی ہیں. تو اب جو فائنل ورڈکٹ ہے, جو کتاب ہدایت ہے, وہ قرآن ہی ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود لیا. ٹھیک ہے, اچھا. تو یہ آگے کنٹینیو بھی ہو رہا ہے. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر, اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے, بدلہ لینے والا ہے. یہ جو تھا نا, مصدق لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل, اس سے پہلے, ہدن ہدایت, للناسی لوگوں کے لیے, یعنی جو ان کے پاس آلریڈی ہے اس سے پہلے, جو کہ ہدایت کے لیے لوگوں کی اتاری گئی تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اس نے نازل کیا الفرقان. فرقان جو ہے وہ قرآن پاک کا دوسرا نام ہے. تو اس سے یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب قرآن نازل کیا. تو ان الذین, آگے بھی دیکھنے, پہلے ترجمہ کر لیں. بے شک وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بآیات اللہ, اللہ کی آیات کا, لہم, لیے ان کے, عذاب, عذاب ہے, شدید, بہت شدید. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, عزیز, زبردست ہے, ذو انتقام, ذو والا, اور انتقام ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. نقمہ سے ہے نون, قاف اور میم, جس کا مطلب ہوتا ہے اسے غلبہ پا کر سزا دے دینا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے, یعنی بدلہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے, نون, قاف اور میم. اچھا, تو یعنی یہ جو قرآن ہے, پہلے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی. ٹھیک ہے, جو انسان کی ہدایات کے لیے تھی, لیکن اس میں تحریف کر دی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو نازل کیا, جو کہ فرقان ہے. فرقان ہوتا ہے فرق کرنے والا, فولان کے وزن پر ہے, بہت زیادہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا, حق اور باطل میں فرق کرنے والا, سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا, حرام اور حلال میں فرق کرنے والا, نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا. تو یہ قرآن پاک کی ایک صفت بھی بتائی جاتی ہے, الفرقان, اور ایک نام بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقان کو حاصل کیا. ٹھیک ہے, اچھا. یعنی یہاں پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد قرآن ہے, کہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کا ذکر کیا. ٹھیک ہے, اچھا. کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ تینوں کتابیں, وانزل الفرقان جو ہے, چونکہ اس سے پہلے قرآن اور تورات اور انجیل تینوں کا ذکر پچھلی آیت میں آ گیا تھا, تو
کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ تینوں کتابیں فرقان تھیں، کیونکہ جب تورات اور انجیل بھی اپنی اصل صورت میں تھیں تو وہ بھی ظاہر حق اور باطل کو ایک فرق کو ہی واضح کرتی تھی. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرقان کا ورڈ جو ہے اسپیسیفکلی قرآن کے لیے نہیں ہے، تینوں کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ نے فرقان سے مراد معجزات بھی لیے ہیں، ایک رائے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر علماء کا یہ ہے کہ چونکہ فرقان جو ہے وہ قرآن پاک کے ناموں میں سے ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے قرآن کا ذکر کر کے یہ کہا کہ اب میں نے جو ہے اس فرقان کو نازل کر دیا ہے، کیونکہ پہلی کتابیں اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تو اب کتاب ہدایت یہ قرآن ہی ہے. تو اب اس سے جو انکار کرے گا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے جو انکار کرے گا اس کے لیے شدید عذاب ہے. ٹھیک ہے. کفرہ کا مطلب جو ہے وہ انکار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی شکر کا متضاد بھی بنتا ہے کفر کرنا، کہ یعنی انسان جو ہے وہ ناقدری کرے گا، ناشکری کرے گا، نہیں مانے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا. کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی کتاب ہدایت دے دی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت عظیم فضل ہے، بہت بڑا احسان کا منظر ہے. یہ قرآن جو ہے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ خیر مما یجمعون. تو اتنی اہم بات کا اور اتنی اہم ہستی کی طرف سے اتارے جانے والی اس کتاب، جس نے سب چیز کو واضح کر کے بتا دیا، جو فرقان ہے، جو اصل کتاب ہدایت ہے، جو اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب اتنے بڑے اور فضل اور اللہ تعالیٰ کے اتنے عظیم احسان کا کوئی انکار کرے گا تو اس کے لیے پھر عذاب بھی چھوٹا نہیں ہے. پھر اس کے لیے عذاب شدید ان کی وعید یہاں پہ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. جس ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا، یا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی تمہارے لیے بہت شدید ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات جو کہ اب اتنی واضح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حقانیت کو بھی واضح کر دیا، اور اتنی عظیم ہستی کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی اور انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی. اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت غلبہ رکھنے والا بھی ہے، اور وہ پھر انتقام لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے، زبردست انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی وہ ایسے ظالموں سے، ایسے ناشکروں سے اور ایسے کافروں سے بدلہ لے کر رہے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی جہاں صفات رحمان اور رحیم اور غفور اور عفون آتی ہے نا، وہاں پہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا ذوانتقام ہونا بھی بتایا. یہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اس کتاب کے ساتھ اگر کوئی ناشکری کا یا کفر کا معاملہ کرتا ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پر بھی قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہ واقعی بات ثابت بھی ہوئی کہ جب ان لوگوں نے اتنا انکار کیا اور اتنی نافرمانیاں کی، تو عذاب آخرت میں تو جو ان کو ملنا ہے سو ملنا ہے. آخرت میں تو جو حساب ہونا ہے وہ تو ہے ہی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کس طریقے سے وہ قومیں پھر عذاب میں مبتلا ہوئی جو اللہ کی آیات کا انکار کرتی رہیں. اور چاہے آپ یہود کو دیکھ لیں، چاہے نصارہ کو دیکھ لیں، ان کی ہسٹری جو ہے، جلا وطن بھی ہوئے، مارے بھی گئے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ان کو ملتی رہی ہیں، ان سے انتقام لیا جاتا رہا. ٹھیک ہے. تو آج بھی اگر جو بھی اس سے انکار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید عذاب پائے گا، دنیا میں بھی کہہ لیں یا آخرت کے حوالے سے کہہ لیں. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذوانتقام ہونا بتایا ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار جو ہے وہ انسان کے لیے کتنا وبال کا باعث بن سکتا ہے. ابھی ہم اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل کنٹینیو کریں گے. کائنڈلی تلاوت اگر پلے کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اپنے لیے دعا کر لیجیے.